रूटीनली हमारे कॉन्टेक्स्ट में अभी भी हमारे 155 पर 100,000 मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो 2023 का है रिकॉर्ड ना. अब क्लाइमेट चेंज का ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है, इस पे वो एग्जर्बेट करता है ये इन इवेंट्स को. और वो जो हम उसको डिलीवरी किट कहते हैं ना, जिसमें कुछ ग्लव्स और एम्ब्लाइकल कॉर्ड को जो ना हाइजीनिक कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं ना, वो शीट्स वगैरह और टॉवल्स, टोटल उसकी कॉस्ट होती है 700-800 रुपये. लेकिन वो 700-800 रुपये पूरी ज़िंदगी बचा रही होती है जस्ट बाय प्रिवेंटिंग दोज इन्फेक्शंस ड्यूरिंग दैट डिलीवरी 85% की. एक तो आपने फिजिकली बहुत सारी चीज़ें बता दी कि कैसे उनके अंदर प्रेगनेंसीज़ में या उसके बाद हेल्थ पे उनका इम्पैक्ट पड़ता है. मेंटल हेल्थ की बात करें, फिर सुसाइडल हम चीज़ों की बात करें, तो इस पे भी तो डायरेक्टली बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ना. पर्टिकुलरली मैं अगर देख रहा हूँ जिस तरह का ग्राफ हमारे एरियाज़ में पाकिस्तान भर में बढ़ रहा है, बट पर्टिकुलरली गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में एबनॉर्मली बढ़ रहा है. फलां की बेटी को देखो वो कहाँ तक पहुँच गई, और तुम खुद को देखो. हमारी टीम क्लाइमेट पे काम करती है, अपने लिए रिपोर्टिंग करने जा रहे थे, तो एक फैमिली से वो मिले और बच्ची उनका सुबह स्कूल जा रही थी. जब स्कूल जा रही थी तो रास्ते में जा रही थी वो, तो जब वो आगे जा रही थी तो फ्लैश फ्लड आया. फ्लैश फ्लड आके उस बच्ची को भी अपने साथ बहा के ले गया. जब बच्ची को बहा के ले जाया था तो शी स्ट्रगल्ड, और उसको कोई दरख्त नजर आया तो उसके साथ लटक के बैठ गई वहाँ पे पकड़ के ना. तो फ्लैश फ्लड कुछ टाइम बाद रुक गया. उसके बाद वो वापस बड़ी मुश्किल से वहाँ पे लोगों ने उस लड़की को रिकवर करके घर ले गए. अब वो ट्रोमेटाइज है बच्ची स्कूल जाने से. अब उस बच्ची स्कूल नहीं जा सकती, उसकी वजह से उसकी माँ भी ट्रोमेटाइज है, उसका बाप भी, भाई भी. कैसे एक क्लाइमेट चेंज का छोटा इवेंट एक बच्चे को इफेक्ट करता है, और एक बच्चा पूरी फैमिली पे जाके कैसे इम्पेक्ट करता है. 2022 के फ्लड्स ही की अगर आप मिसाल लेना तो मोर देन 1200 हेल्थ फैसिलिटीज़ वर डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड्स. तो वो हेल्थ फैसिलिटीज़ जिन जिन कम्युनिटीज़ में थे, मतलब एक हेल्थ फैसिलिटी आपके करीब कोई 10 to 20,000 पॉपुलेशन को कवर कर रहा होता है, तो करीब कोई 2-2.5 लाख तो फैमिलीज़ तो उस एक्सेस से तो रह गए ना. डॉक्टर साहब आप हमारे हाथ तो नहीं आ रहे थे, तो लकली ये है मेरे ख्याल से आज हमारा टाइप हो गया है. फाइनली वी मेड इट. बहुत अरसे से मैं कोशिश करता कि हम इस पे बैठ के बात करें. इनफॉर्मल तो हम कई बार बैठे बाहर और कहीं पे, लेकिन मुझे लगता है कि आज फाइनली दोनों का टाई अप हो गया कि हम कोई पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लें. बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आने का. मोस्ट वेलकम. आज भी जब हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें, मैं देख रहा हूँ कोई हीट वेव चल रहा है, और नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है इस्लामाबाद का उससे 4-5 डिग्री ऊपर है. सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, मैं न्यूज़ में जब हम देख रहे थे तो कराची से आप स्टार्ट लें और खैबर तक आप देख लें तो हर जगह हीट वेव चल रहा है. क्लाइमेट चेंज की जब बात आती है तो बड़ा वल्नरेबल तरीके से लोग कहते हैं कि यार हाँ फ्लड्स आएंगे, ग्लोफ के इवेंट्स होंगे, यू नो, और इस तरह के डिज़ास्टर्स चीज़ें होंगी. लेकिन हम एक एस्पेक्ट के अंदर ख़वातीन के एलिमेंट को भूल जाएंगे. तो आज चूँकि आप सिर्फ मेडिकल डॉक्टर नहीं हैं, डेवलपमेंट सेक्टर में आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी है, आप काम भी करें, तो आज इसको ज़रा परख के बताएं कि क्लाइमेट चेंज से इम्पेक्ट क्या होता है. वैसे एक तो हमें नज़र आ रहा होता है कि यार फ्लड्स आने से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा होता है, लेकिन उसका मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है. अब मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो ख़वातीन बहुत सारे हो जाती हैं कि भाई ख़वातीन तो वो होता है ना पूरा घर चलाने का, जो मुंबा कहें कुनबा कहें, तो वो सारी ख़वातीन उसको लीड करते हैं. तो क्लाइमेट चेंज से अगर आप स्टार्ट लें और इस पूरे तक आहिस्ता आहिस्ता आ जाएँ, तो आपकी एक्सपर्टीज़ क्या कहती हैं. थैंक यू मुजीब, थैंक यू. और थैंक्स इस बात का भी ना कि आपने फोकस इसका, ये जो क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स हैं ख़वातीन पे, ये आपने टॉपिक चूज़ किया है ना. आई रियली लाइक दैट. चले मैं आपको इस इम्पैक्ट को ना एक स्टोरी में इस तरह से बता देता हूँ कि 2019 में पाकिस्तान में और साउथ जो रीजन है, ख़ुसूसन सिंध में, और वो भी साउथ सिंध में और बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए थे. और चूँकि ड्राउट तो ओवर द ईयर्स डेवलप होता है ना, तो जब तक आप उसके बारे में जब आपको रियलाइज़ होता है तब तक काफ़ी सारा उसने नुकसान पहुंचाया होता है इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ लाइवलीहुड, लॉस ऑफ लाइफ स्टॉक. तो इस तरह की एक डिस्कशन थरपारकर के किसी गांव में चल रही थी ना. तो ख़वातीन के साथ एक मीटिंग, ये असल में सुनने में ये आया था कि एक छोटा सा गांव, कोई 50 हाउस होल्ड्स का, तो वहाँ पर कोई 7 मिस कैरेजेस रिपोर्ट हुए थे. तो उन ख़वातीन से जब ये डिस्कशन में उनको जब पूछा गया ना कि ये 7 मिस कैरेजेस की वजह क्या है, यू नो, उनका क्या रिस्पांस था. उन्होंने कहा कि यार हमारे जो गधे डंकीज़ वो मर गए थे ये ड्राउट की वजह से. तो यार अब आप अंदाज़ा लगाएं कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन, यू नो, उनके डंकीज़ और मिस कैरेजेस का. लेकिन जब आप एक्सप्लोर करें ना
تو بہت زیادہ لائک ایک پینفل امپیکٹس کلائمیٹ چینج کے ہوتے ہیں خواتین پہ. ہوا کیا تھا کہ یہی ڈنکیز جب یہ لاس آف ایگریکلچر اور ان کی ڈنکیز کو جو بھی فوڈ وہ جب نہیں ملا وہ مر گئے. بیسیکلی وہ یہ ڈنکیز جو ڈیپ ویلز ہیں نا وہاں سے پانی نکالنے کے لیے وہ استعمال کرتے تھے. اب وہ تو مر گئے. تو وہی خواتین اس گاؤں کی ظاہر بات ہے یہ ایک قسم کی ہمارے سوشل نارمز ہے نا کہ بھائی انہوں نے ہی پانی کا بندوبست بھی کرنا ہے, کھانا بھی انہوں نے ہی پکانا ہے. تو اب ان کون سے پانی نکالنے کی ذمہ داری بھی ان کی ہو گئی. تو چاہے وہ پریگننٹ تھی چاہے وہ پریگننٹ نہیں تھی, سو دے ڈیڈ اٹ. تو اس وجہ سے یعنی ان کو پانی خود نکالنا پڑا کون سے. تو دیٹ واز ون آف دی ریزن. تو یہ صرف ایک وجہ نہیں ہے, میں امپیکٹس کی اور آپ کو باتیں بتا دیتا ہوں. دیکھیں 2022 کے جو فلڈس جس میں بڑے انپریسیڈنٹڈ فلڈس تھے پاکستان میں, قریب کوئی 20 ملین ور پیپل ان نیڈ آؤٹ آف دی ٹوٹل 34 ملین افیکٹڈ. کین یو بلیو آؤٹ آف دوز 20 ملین 650,000 ور پریگننٹ وومن. 6.5 لاکھ 6.5 لاکھ پریگننٹ تھے. جب ہم کہتے ہیں نا 6.5 لاکھ پریگننٹ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے 15% کو کمپلیکیٹڈ پریگننسیز ہوتی ہیں. اچھا, یہ وہ کمپلیکیشن ہوتی ہیں جن کو آپ ٹائملی ایڈریس کر کے اس سے ہونے والے کوئی بھی ڈیتھ کو آپ پریونٹ کر سکتے ہیں. یہ وہ کمپلیکیشنز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی انپریونٹیبل, ایسا نہیں ہے. یہ پریونٹیبل ڈیتھس ہوتے ہیں اگر ٹائملی اس کو آپ مینیج نہ کر پائیں تو. تو 15% یہ ریکارڈ ہے کہ وہ جو کمپلیکیشنز وہ ہر وقت کسی بھی کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ کسی بھی ڈیزاسٹر میں آپ کو نا پریگننسیز یو کانٹ اسٹاپ ہے نا, چائلڈ برتھ اٹ کانٹ اسٹاپ. تو یہ خواتین صرف ان کی یہ پریگننسیز نہیں ہیں جن کو وہ فیس کرتی ہیں. اچھا, ان امپیکٹس کا ڈسپروپورشنیٹ پھر امپیکٹ ہے خواتین پہ. اب تک کی جتنے بھی کلائمیٹ ڈیزاسٹرز ہیں نا اس میں زیادہ تر جو افیکٹ پتہ ہے 70% چلڈرن اور مائیں ہیں. 70% بچے خواتین اور بچے ہیں. 70% جتنے بھی افیکٹ ہوئے ہیں نا اس کا کمپوزیشن اس طرح ہے. اور یہ بھی اسٹڈیز بتاتے ہیں کہ 14 times women and children are 14 times more likely to die as the result of these disasters. یعنی اتنی vulnerabilities ہے ان کے. اب when you ask me like what kind of vulnerabilities, ایک تو میں نے آپ کو پریگننسی کا بتا دیا. اس میں جنرلی ویسے گلگت بلتستان کے کانٹیکس کو اگر میں تھوڑے سے بتاؤں تو ہمارے ینگ خواتین اور اس کے اندر ینگ گرلس کی بات کریں وہ کتنے ولنریبل ہیں. جی بی کے ماؤنٹینیس ہے گلگت بلتستان چترال کا علاقہ. آپ نے بڑی زبردست اگزامپل ساؤتھ کی دی کہ ایک فلڈ کے اندر یا ڈراؤٹ کی جو اگزامپل دی. آئی مین آئی واز شاکڈ کہ بھائی ایک ڈراؤٹ کی وجہ سے یا وہاں پہ گدھے مر گئے اور گدھے مرنے کی وجہ سے مس کریجز ہو گئے. تو کیسے ایک سائیکل آپ کو افیکٹ کرتا ہے. کلائمیٹ چینج کا دیکھیں نا گریٹر امپیکٹ کیا ہے. ساؤتھ سائڈ میں تو آپ نے بالکل زبردست اگزامپل دی. ناردرن اسپیکٹ میں جو ماؤنٹینیس لینڈسکیپ ہے جس کے اندر گلگت بلتستان چترال ہے اس اسپیکٹ میں کتنی زیادہ ولنریبل ہیں ہماری خواتین. میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں میرے خیال سے آلموسٹ ایکولی ولنریبل کیسے. گلگت بلتستان میں جو ویدر جو چینجز پیٹرنز جو چینج ہونے کی وجہ سے اکثر ایریاز ایسے جو ڈرائی ہوئے ہیں. آئی واز لسننگ ٹو اے اسٹوری آف اے ینگ گرل. کسی نا ہنزا میں آگے کسی ایک ولیج کی واحد ایک ینگ لڑکی چھوٹی سی بچی ہے جو پڑھ رہی ہے. تو باقی کہاں گئے؟ دے مائگریٹڈ. مائگریشن اٹ سیلف یہ کوئی نارمل فنامنا نہیں ہوتا. آپ کیوں مائگریٹ کرتے ہو؟ ان سرچ آف فوڈ, ان سرچ آف شیلٹر, ان سرچ آف ایجوکیشن, کائنڈ آف دوز تھنگس نا. اب یہ کیا ہر ایک کے لیے آسان ہے؟ آنسر از نو. پرٹیکولرلی گرلز کے لیے کیا از اٹ ایزیئر فار دیم کہ ان کے پیرنٹس کیا ایزیلی الاؤ کرتے ہیں کہ آپ جائیں جدھر جانا چاہتے ہیں آپ پڑھیں؟ ہم نہیں. میں نے بہت سارے خواتین جو مینٹل ہیلتھ جن میں ایشوز ہیں نا ینگ گرلز میں, ان میں سے ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ایک تو اپنے گھر سے ان کو چھوڑ کے شہروں کی طرف آنا, پھر ان کے جو اکنومیکل جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے ایجوکیشن اور سٹیز میں رہنے کے لیے وہ پورا نہیں ہونا, اور پھر جب وہ پورا نہ ہو اور نہ ہونے کی وجہ سے ان کو جو مینٹل پریشر, پیئر پریشر, سوشل پریشر کہ بھائی پڑھ نہیں سکی ہے نا. اچھا یہ سارا کچھ کیسے ہوا؟ آپ کی جو جی بی میں ہمارے جو جی بی میں ہے جو مختلف اس طرح کے کلائمیٹ ایونٹس کی وجہ سے مائگریشن
और रीज़न से माइग्रेशन के वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ना होना भी और एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज़ ना होना भी फैक्टर है. लेकिन मैं एक वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, इंटेंजिबल लॉस एंड डैमेज. व्हाट इज़ दैट? हम जो अपेरेंटली जब भी क्लाइमेट चेंज हो, ग्लफ हो, तो शेयर के शेयर वो भी डैमेज कर देता है आपके. टेंजिबल तो नज़र आ रहा होता है कि आपका क्या Exactly. ब्रिज गई है, कितने हाउस होल्ड इफेक्ट हो गए, क्या वो नज़र लेकिन इंटेंजिबल जो आपके इमोशंस के अंदर हैं, आपके वाइब्स में. बदसवात का ना एक खातून को जिसका पूरा घर, जिसकी ज़मीनें बदसवात में जो ग्लफ का जो इवेंट हुआ ना आज से कुछ साल पहले, उसमें बह गए. और जहाँ उसके घर और उसकी ज़मीनें थी ना, वो पूरे झील बना हुआ है. तो उसको कोई इस तरह का एक व्लॉग में ना मैंने उसको सुना. सच ए पेनफुल स्टोरी शी नरेटेड. यू नो व्हाट डिड शी से? कहती है कि आप मेरी पेन का बस अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि आई कांट एक्सप्रेस इट. मैं सिर्फ बाहर जाके, अभी जो डिस्प्लेस्ड किसी एक घर में थी ना, टेम्परेरी शेल्टर में, वहाँ से बाहर जाती हूँ एक टेरेस पे पहाड़ की ना एक चोटी में, और नीचे जब अपने गांव को वो देखती है तो कहती है कि मैं घंटों घंटों खड़े वो बस वो घर बार वो चीज़ें देखती रहती हूँ. कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ग्लफ आएगा, ग्लफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड ना. तो इन फ्लड्स की वजह से मेरे साथ ये कुछ होगा, मैंने कभी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था. लेकिन आज जब वो कुछ भी नहीं है और मैं उसको एक्सप्रेस भी किसी के साथ वो पेन शेयर भी नहीं कर सकती है, क्योंकि गांव में और लोग जिनके साथ ये मैं अपनी पेन को शेयर करूँ ना, वो सारे इस पेन से गुजर रहे हैं. तो बात ये है कि ये वो चैलेंजेस है जो साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ जो आपने कहा ना ख़वातीन को, दे कांट एक्सप्रेस इट ईजिली कंपेयर टू अ मैन जो अपने दोस्तों के साथ बैठ के अपने घर बार के जो उसके लाइवलीहुड के लॉस होने का अपना फ्रस्ट्रेशन गपशप में या गुस्से में या कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर जाता है वो. इसमें एक चीज़ ये भी देखने को आता है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस की अगर हम बात करें, क्लाइमेट चेंज का कितनी वल्नरेबिलिटीज़ है, कितना सिंक उसके साथ रिलेट करता है. क्लाइमेट चेंज में एक और मिसाल आपको दे देता हूँ. होता क्या है कि व्हेन यू लूज़ लाइवलीहुड, जो गरीब फैमिलीज़ में व्हेन यू लूज़ लाइवलीहुड व्हाट यू डू, अगर आपके पास ऑप्शन हो, और ये सोशल ये नॉर्म्स है, मैं कोई अंदाज़ा स्पेकुलेशन नहीं कर रहा, ये हो रहे होते हैं ये प्रैक्टिसेस के. अगर आपके पास ये ऑप्शन हो कि मेरे 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में, और अब आई हैव टू ड्रॉप वन किड, तो यू नो व्हाट वी डू, वी यूजुअली ड्रॉप आवर गर्ल चाइल्ड, उसी की कुर्बानी दे देते हैं. और यहाँ से उसकी मिजरीज़ का एक सीक्वेंस स्टार्ट होता है, क्योंकि आप एक तो उसको स्कूल से ड्रॉप आउट, दूसरा अपनी लाइफ जो इकोनॉमिक लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए आप उसकी उस अर्ली एज में चाइल्ड मैरिज, और फिर चाइल्ड मैरिज से आगे अर्ली एज प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी की अपनी कॉम्प्लिकेशंस. सो वो जो उसकी खेल कूद की उम्र वो भी गई, वो जो उसको. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात ये है ना, तो क्या हमारे जो उस जिस पेन से या जिस पेन को वो एक्सपीरियंस कर रही होती है आम सोसाइटी में, कि चलो यंग ब्राइड भी बन गई, प्रेग्नेंट भी हो गई, तो क्या इजी एक्सेस है हॉस्पिटल्स और हेल्थ फैसिलिटीज़ का कि वहाँ पर जाके अपनी टाइमली चेकअप करा सके. और आपको पता है जो अर्ली एज प्रेगनेंसी के अपने बड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. तो क्लाइमेट चेंज में तो फिर ये जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज़ लाइक 2022 के फ्लड्स ही की अगर आप मिसाल लेना, तो more than 1200 health facilities were destroyed by floods. तो वो हेल्थ फैसिलिटीज़ जिन जिन कम्युनिटीज़ में थे, मतलब एक हेल्थ फैसिलिटी आपके करीब कोई 10 to 20,000 पॉपुलेशन को कवर कर रहा होता है, तो करीब कोई 2-2.5 लाख तो फैमिलीज़ तो उस एक्सेस से तो रह गए ना. ये है. मैं वहीं जैसे वल्नरेबिलिटीज़ की आप बात करते थे, तो मेरे माइंड में वही स्टोरी चल रही थी, बदसवात वाली स्टोरी सुनाते हुए कि हमारी टीम क्लाइमेट पे काम करती है, अपने लिए रिपोर्टिंग करने जा रहे थे, तो एक फैमिली से वो मिले और बच्ची उनका सुबह स्कूल जा रही थी. जब स्कूल जा रही थी तो रास्ते में जा रही थी, वो सारे गांव में तो बच्चे पैदल ही स्कूल जाते हैं, तो जब वो आगे जा रही थी तो फ्लैश फ्लड आया. फ्लैश फ्लड आके उस बच्ची को भी अपने साथ बहा के ले गया. जब बच्ची को बहा के ले जाया था तो शी स्ट्रगल्ड, और उसको कोई दरख्त नजर आया तो उसके साथ लटक के बैठ गई वहाँ पे पकड़ के ना. तो फ्लैश फ्लड कुछ टाइम बाद रुक गया. उसके बाद वो वापस बड़ी मुश्किल से वहाँ पे लोगों ने उस लड़की को रिकवर करके घर ले गए.
اب وہ ٹرومیٹائز ہے بچی اسکول جانے سے. اب اس بچی اسکول نہیں جا سکتی, اس کی وجہ سے اس کی ماں بھی ٹرومیٹائز ہے, اس کا باپ بھی, بھائی بھی. کیسے ایک کلائمیٹ چینج کا چھوٹا ایونٹ ایک بچے کو افیکٹ کرتا ہے اور ایک بچہ پوری فیملی پہ جا کے کیسے امپیکٹ کرتا ہے. تو گریٹر امپیکٹس تو بہت سارے ہیں, لیکن پرابلم اسٹیٹمنٹ تو ہمارے پاس ہے. ہم ظاہر ہے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آؤٹ سائڈ پولر ریجنز ہم بیٹھے ہوئے اتنے ایک ولنریبل جگہ پہ, آؤٹ سائڈ پولر ریجنز ہمارے پاس سب سے زیادہ گلیشیئرز بھی ہیں, گلوف کے ایونٹس بھی وہیں پہ ہی ہونے ہیں, اور ڈراسٹکلی جس طرح کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے, پرٹیکولرلی ہمارے اوپر نا, اگر میں ماؤنٹینیس ریجن کی بات کروں, گلگت بلتستان چترال کی, ہم گلیشیئر کے اوپر بیٹھے تو گلوف ایونٹ سے ہی ہونا ہے. اب جب یہی ہونا ہے, ٹمپریچر ایب نارملی بڑھ رہا ہے, انفراسٹرکچر ٹینجیبل اور انٹینجیبل دونوں ایکسٹریم قسم کا لاس ہو رہا ہے, تو کیا میٹیگیشنز ہیں؟ کیونکہ کچھ میٹیگیشنز تو ہونی چاہیے نا. ایک تو کچھ ادارے کام کرے تھے, میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کوئی ارلی وارننگ سسٹم لگا دیا یا کوئی بات میں ٹینٹ لگا دیا. یہ تو منیمل سی چیزیں ہیں جو بیسک میرے خیال سے ڈیولپڈ نیشنز کے اندر تو یہ بڑی مینڈیٹری ہیں کہ سونامی سے پہلے کے لیے ارلی وارننگ سسٹم شہر کے شہر لگے ہوئے ہیں. ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں لگے, اگر کہیں لگے بھی ہیں تو بھی بڑی مشکل سے, آپ کو پتہ ہے کوئی کمیونٹی کی اس کی طرح کی ایڈوکیسی بھی نہیں ہے. تو کیا میٹیگیشن پلانز ہیں اگر اس طرح کا کلائمیٹ کا ایونٹ ہو جاتا ہے یا اس طرح کی ایک سچویشن ارائز ہوتی ہے, تو میٹیگیشن کے کیا پلانز ہیں؟ میں میڈیکیشن پہ نا آنے سے پہلے ایک اور پرابلم جو اسٹیٹمنٹ بڑا سائنٹیفک سا ایک ایویڈنس آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اور پھر اسی کے اوپر میں بلڈ اپ کرتا ہوں. دیکھیں, کہا یہ جاتا ہے کہ یار an increase in 1 degree Celsius temperature, an increase in 1 degree Celsius temperature a week before delivery, child birth, increases 6% chances of, وہ کیا کرتا ہے, وہ 6% انکریز کرتا ہے چانس کو آف اے اسٹل برتھ. اچھا, 1 degree increase 1 degree Celsius انکریز ان ٹمپریچر آپ کے انوائرمنٹ میں, وہ 6% انکریز کرتا ہے چانسز آف اسٹل برتھس اے ویک بیفور پریگنینسی, اگر یہ کوئی انکاؤنٹر کرے. اب ظاہر بات ہے پریگنینسی کوئی ٹمپریچر ڈیپینڈنٹ یا ویدر ڈیپینڈنٹ تو نہیں ہے نا, کسی بھی وقت ہوتا ہے. اس کے لیے پہلے ہم اپنے جو نا اس کانٹیکسٹ کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں, یعنی پاکستان کو. یہاں پر پاکستان کلائمیٹ چینج سے کافی ولنریبل ہے نا, ہیٹ ویو سے بھی ولنریبل ہے, ڈراؤٹ سے بھی ولنریبل ہے, فلڈ سے ہیں, گلوف سے, رائٹ, ملٹیپل ہے یہ فیکٹرز, رائٹ. پھر ارتھ کے ایک سر باقی چیزیں تو چھوڑ دیں جو نیچرل میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے میں بات کر رہا ہوں نا. تو اس کے لیے نا آپ کو 3 ایریاز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو سب سے پہلے جس پہ ہمیں اسٹیبل ٹائم میں جس پہ زیادہ فکر کرنی چاہیے نا, وہ ہے آپ کی ریزیلینس بلڈنگ, انڈیویجول ریزیلینس بلڈنگ, کمیونٹی ریزیلینس بلڈنگ, انسٹیٹیوشنل ریزیلینس بلڈنگ, اور اوور آل سسٹم کی ریزیلینس. واٹ از ریزیلینس, لائک ہاؤ ٹو بلڈ ریزیلینس دیٹ. سب سے پہلے آتے ہیں سسٹمس کی. لائک میں اگین اب آپ کو دوبارہ لے کے جا رہا ہوں اس ایگزامپل کی طرف جو میں نے آخری لاسٹ میں نے آپ کو کوٹ کیا کہ یار 6% چانسز آف اسٹل برتھ. سو دین وی نیڈ ٹو پریپیئر آر سیلف نا, کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ گلوبل ٹمپریچر, گلوبل وارمنگ ہے نا, یہ فیکٹ بنتا جا رہا ہے نا. تو اس کے لیے جو اس اسٹل برتھ کی, یا اس کے لیے آپ کو کیا, جس طرح آپ نے کہا نا میٹیگیشن یا اڈاپٹیشن ایکشنز, میں ورڈ یوز کروں گا اڈاپٹیشن. وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. تو اس کے لیے آپ سسٹم لیول پہ کیا پریپریشنز کریں گے؟ تو لیٹس اسٹارٹ وتھ ارلی وارننگ, کہ بھائی آپ ارلی وارننگ سسٹمز آپ کے پاس اسٹیبلش ہو. میں اس میں نا لیٹ می اپریشیٹ دا رول آف لائک نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. پاکستان میں ایک اچھا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ایک اچھا سسٹمز ہے, سسٹمز اویلیبل ہیں, لیکن اب جو ولنریبل جو سیگمنٹ ہے پاپولیشن کی, جو مارجنلائزڈ ہے, ان تک کیسے یہ میسیج کمیونیکیٹ کیا جائے کہ دیر آر گلف الرٹس, دیر آر ہیٹ ویوز الرٹس. اب یہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کمیونٹیز کی ریزیلینس یا کمیونٹی بیسڈ کوئی میکینزم اس طرح کا ڈیولپ ہو کہ ان خواتین تک یہ میسیج کمیونیکیٹ ہو. ونس دے ول ریسیو اے میسیج 2 weeks, a month or 2 months before this event, then وہ اپنے پریپریشنز کریں گے. سیم گوز فار فلڈس, سیم گوز فار ادر کلائمیٹ چینج امپیکٹس. یہ تو ہو گیا ایک میں نے ارلی وارننگ کا. اب انسٹیٹیوشنل لیولس پہ آپ کا خصوصاً پریگننٹ خواتین کے لیے
اور خصوصاً اوورال جو ویمن اور ینگ گرلس کے لیے وہی ہے نا کہ وین دے نیڈ ہیلتھ سروسز تو وہ ایکسیس ایزی ہونا. لیکن فلڈس کی وجہ سے تو ایکسیس تو بریک ہو گیا, انفراسٹرکچر ڈیمیج ہو گیا. دین آئی شوڈ ہیو بین اے کسٹوڈین آف دی سسٹم, ہیلتھ سسٹم کا. تو میرے پاس یہ کم از کم میکینزمس ہونے چاہیے. فار انسٹنس آئی شوڈ ابھی سے ایز پارٹ آف مائی ریزیلینس اسٹریٹجی آئی شوڈ فوکس بلڈنگ دیز ٹیلی ہیلتھ سسٹمس, ہے نا. آپ کے اب تو موبائل موسٹلی کے پاس ہے نا, تو ٹیلی ہیلتھ سسٹم چلی بھی ہے نا. تو وہ ایک بہت بڑا ایک اچھا ایکسپیریمنٹ سٹارٹ ہوا. اب تو ٹیلی ہیلتھ کے لیے اسکرینس کی بجائے موبائل فون پہ میسیجز دے کے ایزیلی ریسیو, یو کین گائیڈ. سملرلی آپ موبائل ہیلتھ یونٹس کر لیں, پہلے سے ہی آپ اسٹیبل ٹائم پہ ان کو ارینج کریں, اور جب بھی اس طرح کا کوئی ایونٹ ہو آپ وہ. میں ایک اچھا پریکٹس جو سندھ میں ڈیورنگ فلڈس 2022 ہوا, وہ بوٹس انہوں نے انگیج کیے. لیکن جب تک آپ بوٹس رینٹ پہ لے کے ان کو نا ایک اس میں سسٹمز سروسز ڈیلیوریز کا بنا کے جب آپ بیچتے ہو, تب تک آپ کا کافی ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. سسٹمز میں یہ نا اڈاپٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ پہلے سے ان چیزوں کے لیے, مثلاً انسٹیٹیوشنل وین وی سے سسٹم اس کو اسیس کر سکے کہ کب آنا ہے, اس میں کو ایبزارب کر سکے, اس ایونٹ کو کلائمیٹ چینج کے اس کو رسپونڈ کر سکے, اس سے ایزیلی ریکور ہو وداؤٹ بین امپیکٹڈ. اس میں کیا مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب, جی بی کے کانٹیکس کی بات کریں, کیا ہمارے پاس کوئی پریکٹیکل ماڈلز ہیں؟ آئیڈیل سچویشن میں تو آپ نے اچھی باتیں کی کہ یہ تینوں میٹیگیشن پلانز ہونے چاہیے. جی بی کا انفراسٹرکچر ڈیولپ تو نہیں ہوا نا اس کانٹیکس میں. لوکلی یا کلچرلی جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے نیچرل جتنی بھی اگر ہم بات کریں, کلائمیٹ چینج اب آ گیا, لیکن نیچرل ایکٹیویٹیز اگر میں ڈیزاسٹرس ایکٹیویٹیز کی بات کر رہا ہوں وہ ہسٹوریکلی بھی ہوتے رہیں. تو کوئی ایسا ماڈل بھی ہمارا ہسٹوریکلی چلا آ رہا ہے, اولڈ ایسے اچھے پریکٹیسز تھے ہمارے پاس, لوگ کیا کرتے تھے, کیسے میٹیگیٹ کرتے, جب ان کے پاس لمیٹیڈ ریسورسز تھا, ایکسیس تھا, تب کیسے میٹیگیٹ کرتے تھے؟ نہیں, اگین اگر آپ اس کے امپیکٹس کی بات کرتے ہو نا, دیکھیں ہم تو کہتے ہیں نا کہ وہ تو ایونٹس تو اس وقت بھی تو ہوتے تھے. تو بھائی اس وقت جو ایونٹس اگر ہوتے تھے تو پاکستانی کا مثال ہے کہ جو میٹرنل مورٹیلٹی ریشو, یہ جو دیر واز اے ٹائم وین وی ور کوٹنگ اٹ لائک 700 800 پر 100,000, جس کو ہم ابھی ریڈیوس کرتے ہوئے 155 پہ لے کے آئے ہیں. تو کیا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر تو وہی ہوں گے نا. مورٹیلٹی ریشوز میٹرنل خصوصاً تو زیادہ ہوئی ہوں گی نا. کیا دیکھیں اسپیشل اس ٹائم پہ جب ایکسیس واز اے چیلنج, جب روڈ انفراسٹرکچر اس طرح نہیں تھا جس طرح ابھی ہے, تو جب ہم نے کوئی کمپلیکیٹڈ کیس کو پریگننسی کے ریفر کیا ہوگا ہنزا سے گلگت, یا آپ کی جو نا بلتستان کا کوئی گاؤں, اسکردو کے کوئی گاؤں لے لے, وہاں سے گلگت یا وہاں سے راولپنڈی, تو موسٹلی تو ایکسپائر ہو گئے ہوں گے نا. اب تو پھر بھی انفراسٹرکچر ایٹ لیسٹ روڈ انفراسٹرکچر از کمپیریٹیولی بیٹر. لیکن چیلنجز ابھی بھی اسی طرح سے ہیں کہ جو مطلب جو سروسز جو اویلیبلٹی ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل گلگت میں یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل اجلاس میں کمپلیکیٹڈ کیسز کو, خصوصاً میں پریونٹیبل میٹرنل ڈیتھس کی بات کر رہا ہوں. کیوں میں بار بار نا ایسے میں آپ کو یہ پریونٹیبل میٹرنل ڈیتھس کی بات پتہ ہے کیوں ذکر کر رہا ہوتا ہوں؟ روٹینلی ہو رہے ہوتے ہیں, روٹینلی ہمارے کانٹیکسٹ میں ابھی بھی ہمارے 155 پر 100,000 میٹرنل مورٹیلٹی ریشو 2023 کا ہے ریکارڈ نا. اب کلائمیٹ چینج کا یہ ملٹی پلائر افیکٹ ہے, اس پہ وہ ایگزربیٹ کرتا ہے یہ ان ایونٹس کو. تو اگر ابھی بھی ڈی ایچ کیو ہاسپٹل وہ سروسز نہ دے پا رہا ہو, لیکن جو تھوڑی بہت سروسز کے اوپر اگر کلائمیٹ چینج اگر کوئی گلف آیا اور روڈ ایکسیس آپ کا, جس طرح سے آپ کو پتہ ہے عطاباد جیل کا وہ واقعہ ہوا, عطاباد لیک سے آپ کا اپر ہنزا تو کٹ گیا, ایکسیس ختم ہو گیا نا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس دوران میٹرنل جو مورٹیلٹی ہے یا جو ینگ گرلس کے جو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز تھے ایگزربیٹ کر گئے ہوں گے. وی ڈیڈنٹ ریکارڈ دوز تھنگس, بہت زیادہ ہوئے ہیں. ان کا بالکل ایکسس ہی نہیں تھا. آپ کے اپر ہنزا میں تو کوئی اس طرح ڈی ایچ کیو بھی تو نہیں ہے, آپ کے ایک ہنزا میں نہیں تھا ڈی ایچ کیو, ایک گلگت میں آتے تھے لوگ. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک تو کافی عرصے تک وہ ایون بوٹس بھی نہیں تھے بعد میں انہوں نے, لیکن بوٹ سے بھی کراس کروا کے لے جانا اٹ واز ناٹ این ایزی ٹاسک. تو وہ جو انہوں نے نیچر کے ساتھ جو ایک کمپنسیٹ نیچر نے کیا ہے نا ان کو لائک لائف لاس کے صورت میں, تو وہ تو کس نے ہم نے ریکارڈ نہیں کیا ہے نا. جو ابھی
ہاسپٹل کا یا ہیلتھ سسٹم کا اتنا امپروو نہیں ہے ابھی بھی ہمارے پاس. اگر کمپلیکیٹڈ کیسز آف پریگننسیز کو مینیج کرنے کے لیے اکثر پیریفریز کی جو ڈی ایچ کیوز میں نہیں ہے. تو کیا ہمارے پاس ٹریڈیشنل پریکٹسز اویلیبل سینیریوز کے اندر ہے کہ کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ ٹریڈیشنلی دیکھیں جو نارمل ڈلیوریز جو ہوتے ہیں نا, جو ایزی آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. دیکھیں جو میں نے آپ کو شروع میں ایک بات کی تھی کہ 650,000 اس جو فگر جو شیئر کیا تھا جس میں کہا تھا یار کوئی بھی اگر آپ کے 100 بھی ہے نا 100 میں سے 15% کمپلیکیشنز ہے رائٹ, باقی 85 تو نارمل ڈلیوریز ہو سکتے ہیں نا. لیکن کیا وہی جو 85% جو نارمل ڈلیوریز ہے وہ کسی سیف انوائرمنٹ میں ہوں گے؟ سیف انوائرمنٹ میں اگر ہو گئے, سیف انوائرمنٹ میں, اور وہ جو ہم اس کو ڈلیوری کٹ کہتے ہیں نا جس میں کچھ گلاؤز اور امبلائکل کارڈ کو جو نا ہائیجینک کچھ پریکٹسز ہوتے ہیں نا, وہ شیٹس وغیرہ اور ٹاولس, ٹوٹل اس کی کاسٹ ہوتی ہے 700-800 روپے. لیکن وہ 700-800 روپے پوری زندگی بچا رہی ہوتی ہے جسٹ بائی پریونٹنگ دوز انفیکشنز ڈیورنگ دیٹ ڈلیوری 85% کی. یہ انہی جو پریکٹسز جو ٹریڈیشنل پریکٹس جو ان ہائیجینک ہوتے ہیں نا, تھوڑا سا اویئرنیس دے کے, زیادہ نہیں, تھوڑا سا اویئرنیس اور ان کو یہ بتا کہ بھائی 700-800 روپے کی بات ہے. ایون ہم پہلے یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ سے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہماری ینگ گرلز ہیں وہ کیسے ہائیجین کی چیزیں یوز نہیں کرنے سے ان کی لائف ٹائم وہ انفیکشن میں باقی چیزوں میں افیکٹ ہوتی ہے. اس پہ آپ بتائیں ویسے کہ کتنا امپیکٹفل یہ یا پینفل ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے اگر آپ تھوڑا سا کیئرلیس ہوں. ہاں فائن, ظاہر ہر بندہ پیڈس کے ہیں یا ان کے جو بھی سائیکلز ہوتے ہیں اس کے اندر جو پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کو پرچیز نہیں کر سکتے, اس کی جگہ کنونشنل کسی اور چیز پہ جاتے ہیں تو کتنا افیکٹ کرتا ہے اور یہ کتنا ڈیزاسٹرس ہے ان کے لیے. جو کامن پریکٹسز خصوصاً رورل کمیونٹیز میں اور خصوصاً جو پور کمیونٹیز جہاں پر وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو وہاں پر وہ ان ہائیجینک کلاتھس ہوتے ہیں نا, اور جس کی وجہ سے وہ کلاتھس مثلاً ہائیجینک جو آپ نے کہا کہ مینسٹریشن میں, تو اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہیں کہ انفیکشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور پوری عمر پھر اس خاتون کو یا اس ینگ لڑکی کو پوری عمر ان انفیکشنز کو ٹریٹ کرتے گزرتا ہوتا ہے. اگین کیا چیز ہے, یہ سمپل اویئرنیس ہے نا. اتنی اگر ہمارے سے جس طرح میں نے آپ کو شروع میں ایک بات کی تھی کہ یار آپ نے کہا یار کوئی میٹیگیشن یا کوئی اڈاپٹیشن ایکشن, تو اس میں اویئرنیس ہے, آپ کا ماس میڈیا ہے, آپ کے اس طرح کے کیمپینز ہیں, یو آر پلئنگ اے رول جسٹ ٹو انفارم کمیونٹیز کہ سمپلی ایک ہائیجینک اور ان ہائیجینک کلاتھ کے استعمال سے یو کین سیو منی, وہ جو آپ ٹریٹمنٹ پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں رائٹ. اچھا یہ تو آ گئی اس پہ نا. آپ نے ایک اور سوال ارلیئر جو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو ضرور ڈسکس کریں نا, وہ جو جینڈر بیس وائلنس ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. ایک تو میں نے آپ کو کچھ مثال یہ دیا تھا نا کہ وہ خواتین ہی ہیں جو کہ اسکول ڈراپ آؤٹ ارلی کیا کہتے ہیں اس کو چائلڈ میرج اس کے شکار ہوتی ہے نا. اس کے علاوہ دیکھیں وہ جو انٹینجیبل لاس اینڈ ڈیمیج ہے نا, جو لاس لائیولیہوڈ لاس اور فوڈ, ایک مم who is the one to prepare food for the entire family, لیکن she is the one who receives that food last میں. اب اس کے لیے اگین ہمارے سوشل نارمز کہ کیا ہونی چاہیے نا کمیونٹی کے اندر بھی تو کوئی ریزیلینس کوئی اسٹریٹجیز ہونا, اور وہ یہی ہے نا کہ شی از دا ون ہو از بیئرنگ اے چائلڈ, تو اس کو تو 2 لوگوں کا خوراک کی ضرورت ہے نا, تو شی از دا ون, شی شوڈ بی دا ون ٹو ریسیو دیٹ فوڈ فرسٹ. ایک اور چیز جو ہم اکثر کلائمیٹ چینج پہ ڈسکشن کرتے ہوئے نا, ان خواتین کی جو ایکسپیرینس کر رہی ہوتی ہیں نا, ان کے وائسز کو وہاں ریفلیکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. جو ہم بڑے بڑے نیشنل اڈاپٹیشن پلان ہو گیا, کلائمیٹ چینج پالیسیز میں جو ان کی جو وائسز ہیں نا وہ اس میں ریفلیکٹ نہیں ہوتی ہیں, ان کا ہم اوپینین نہیں لیتے. ان فیکٹ وی نیڈ ٹو لرن فرام دیئر ایکسپیرینسز ہاؤ دے مینیج اٹ. مثلاً میں تھوڑا سا اس جو ہیلتھ کے امپیکٹ سے یا جینڈر بیس وائلنس کے امپیکٹ سے باہر نکل کے اگر میں آپ کو ایک مثال دوں, ایک خاتون جو کہ مثلا اس کا مثال بلوچستان میں کوئی صوبت پور کا جو کہ فلڈ میں بہت بری طرح افیکٹ ہوا تھا, اس کو پتہ ہے کہ یار ہر سال جب بھی فلڈ کا کوئی انسیڈنس ہو نا تو سب سے پہلے صوبت پور تو افیکٹ ہوگا ہی ہوگا. تو کیا کرے گی وہ اپنا, اس کو پتہ ہے کہ کتنا اناج گلا اس نے سنبھال کے رکھنا ہے, بچوں کی کچھ اس دوران ہیلتھ کی ان کے لیے کہاں پر کچھ منی سیونگ کرنی ہے, بتائیے کو وہی ماں کر رہی ہوتی ہے. We need to learn from her practices. We need to record her practices. ایون میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ ہم جب بچپن میں ہوتے تھے تو
امی کا رول کتنا زیادہ ہوتا ہے تھا کہ بھائی Exactly. پورا آپ Exactly. کی سارے جو کھانے Yes. پینے کی چیزیں ساری Yes. چیزیں تقریباً سنبھالنے والا کتنا زیادہ رول ان کا ہوتا ہے. جی. اور یہ صاحب والی بات بالکل اگری کہ جی بی وی کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو اینڈ میں سب سے زیادہ چیزیں لیسٹ اگر کوئی چیز بچی ہے تو بھی اس نے جانا ہے, جی. سفر بھی ہونا ہے تو بھی اس نے ہونا ہے, پوری فیملی کی رسپانسبلٹی بھی اسی پہ آنی ہے. ٹھیک ہے مرد کا بھی بہت بڑا رول ہے بٹ خواتین بہت زیادہ ولنریبل ہیں. اب ایک تو آپ نے فزیکلی بہت ساری چیزیں بتا دی کہ کیسے ان کے اندر پریگننسیز میں یا اس کے بعد ہیلتھ پہ ان کا امپیکٹ پڑتا ہے. مینٹل ہیلتھ کی بات کریں, پھر سوئسائڈل ہم چیزوں کی بات کریں تو اس پہ بھی تو ڈائریکٹلی بہت بڑا امپیکٹ ہے نا. پرٹیکولرلی میں اگر دیکھ رہا ہوں جس طرح کا گراف ہمارے ایریاز میں پاکستان بھر میں بڑھ رہا ہے, بٹ جی بی سی کے اندر پرٹیکولرلی گلگت بلتستان کے اندر کچھ ڈسٹرکس میں ایب نارملی بڑھ رہا ہے. جی. ہم جب ایک لاسٹ ٹائم رپورٹ کرتے ہیں ہم ریشو نکال لیں تو پچھلے جو ریشوز تھے پہلے تو یہی ہوتا تھا. ایک اور مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ انفارچونیٹلی چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی, وہ میڈیا کے سامنے نہیں آتی, اس کو آپ کسی اور شیپ میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ نہیں کوئی بیماری سے مر گئے, کچھ اور مسئلہ ہو گیا کچھ. آج کے دن میں جب ہم پوڈ کاسٹ ریکارڈ کریں آج ہم نے سنا کہ گلگت میں ایک خاتون نے, وہ بھی طلبہ تھی کوئی ینگ میرڈ, اس نے چھلانگ لا کے اپنی جان گنوا دی. تو مینٹل ہیلتھ کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے, ہم کیوں ایڈریس نہیں کر پاتے ہیں, کیا مسئلہ ہے, کیوں اتنے ریجٹ ہم ہیں یا اس لیول تک پائل اپ ہونے تک انتظار کرتے ہیں, کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ اس کے مجھے ملٹیپل فیکٹرز ہیں اور ان میں سے ایک فیکٹر کو نا میں اپنے پرسنل ایک ایکسپیرینس پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. دیکھیں 2 انسیڈنسز مینٹل ہیلتھ کیسز کے جو میرے آنکھوں کے سامنے. ایک اس طرح ہوا کہ لائک میں گاؤں گیا تو میں جب بھی گاؤں جاتا ہوں نا, گاؤں کے لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی ہوں, تو جو کہ پریکٹس نہیں کرتا بے شک, لیکن ان کی ایکسپیکٹیشنز یہی ہے کہ ہمیں علاج کرے گا, کچھ نہ کچھ ہمیں نا ایڈوائس علاج ہمیں, تو وہ میرے پاس آتے ہیں. تو ایک ہمارے ایک رشتہ دار ہوتے ہیں, اپنی بیٹی کے بارے میں وہ بڑا پریشان تھا, فکر مند تھا, وہ میرے پاس آیا. تو میں گاؤں میں اپنے باہر صحن میں درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا سائے میں, میرے ساتھ میرے ایک انکل ماموں بیٹھے ہوئے تھے. انکل آیا, وہ جو انکل جی کی بیٹی کی وجہ سے وہ پریشان تھا بیٹی کو لے کے. اچھا اب وہ اپنا بتا رہا تھا. دیکھیں ہمارا ایک اور پرابلم جنرلی جو اکثر ڈاکٹر سے یہ فیس کرتے ہیں کہ وین اٹ از اباؤٹ لسننگ ٹو اے پیشنٹ, لسننگ ٹو اے وائس, ڈاکٹر کو پرائیویسی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ جو پیشنٹ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ٹرسٹ صرف ڈاکٹر پہ کرتا ہے, اس کے علاوہ کسی پہ نہیں کرتا. تو یہ ایک باقاعدہ نارم ہے کہ اس دوران وہ ڈاکٹر ہی وہاں پر بیٹھو. اگر فیمیل ہے تو زیادہ سے زیادہ ایک نرس بیٹھتی ہے یا کوئی اور خاتون بیٹھتی ہے, باقی اس کو اکیلے اس طرح سے ان کو اسپیس دینے چاہیے سو دیٹ دے ڈسکس. تو خیر بہرحال وہ مجھے موقع بھی نہیں ملا, میں ان کو اپنے انکل کو بھی کہہ سکوں کہ آپ جائیں, لیکن وہ انکل آیا, بس شروع ہو گیا. اس نے کہا یار یہ بہت پریشان کرتی ہے اور گھر میں جھگڑا بہت زیادہ کرتی ہے, اپنے بچوں کی خوب مار پیٹ کرتی ہے, اور اس کے علاوہ ہمیشہ پریشان رہنا, فوڈ کے ایشوز. تو مطلب یہ ہے ان نٹ شل. اس کے جو مینٹل ہیلتھ ایشو تھا وہ بہت ہی کوئی ایڈوانس اسٹیج پہ تھا. ٹھیک ہے, میں یہ سب کچھ سننے کے بعد اور کچھ میں نے کچھ گائیڈنگ جو اس سے کوشچن جو میں نے کرنے تھے, سوالات پوچھ رہا تھا اور وہ مجھے میرے سوالات کا جواب دے رہا تھا. تو اب میں نے اس کو ایک ایڈوائس دینا تھا کہ اس نے کرنا کیا ہے. تو ایڈوائس کے لیے جیسے میں مطلب میں منہ کھولتا, میرے سے پہلے میرے انکل نے وہ جمپ لگایا, بیچ میں کودا ہمارے ڈسکشن کے بیچ میں, کہتا ہے کہ یار آپ ایسی وقت اپنا برباد کر رہے ہو, کل ہی چپرسن ارستان چلتے ہیں, اس کو لے کے پرابلم حل ہو جائے گا, آپ ایسی اپنے جو نا ٹائم ضائع کر رہے ہو. یہ میں آپ ایک پرسپیکٹیو بتا رہا ہوں. ابھی جو بھی آپ نے خود وٹنس کیا ہے, ابھی بھی ہمارے کمیونٹیز کا ابھی بھی. دوسرا آپ کو ایک اور اس طرح کی اس کا ہماری رزلٹ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب, پھر کیا ہوا نیکسٹ ڈے وہ چپرسن گئے؟ وہ کیس خیر ظاہر بات ہے وہ انہوں نے اپنے پلانز وغیرہ بنائے, مجھے جو ان کو بتانا تھا بہرحال ان کو انکل کو بھی سمجھا کہ کچھ ان کو نا ایک مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ ہوتے ہیں سائیکیاٹرسٹ, ان کا میں نے بتایا, ان کے لیے گائیڈ کیا. اور اس ایڈوانس اسٹیج پہ وائی دا اونلی ریمیڈی از ٹو ریچ آؤٹ ٹو اے سائیکیاٹرسٹ, یہ میں نے اس پہ وہ کر کے میں دوسرے جو اس کا تو خیر ناؤ آفٹر مینی ایئرس the good thing is now وہ ہماری جو سسٹر ہے نا شی از اسٹیبل. لیکن وہ جو دوسرا کیس آپ کو بتاتا ہوں جو کہ پینفل اینڈنگ جس کی تھی, اگین وہ ہماری سسٹر میرے پاس آ گئی اور شی واز لائک بہت ہی کافی انکمفرٹیبل تھی. اس کے
چہرے میں وہ پین تھا. اس کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ جو میری فیملی والے نا میرے دکھ کو سمجھ نہیں پا رہے, میری جو پین ہے نا انٹرنل اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے. اوپر سے کسی یہی اسلام آباد تک اس کو لے کے آئے تھے فیملی, دے ٹرائیڈ دیئر بیسٹ کہ اس کا صحیح علاج ہو, دے ٹرائیڈ. جب اسلام آباد تک لے آنا یہی ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم لے کے بھی گئے, اور جب اسلام آباد میں آپ کو ڈاکٹر یہ کہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو, ٹھیک ہے فزیکلی کوئی مسئلہ نہیں ہے, فزیکلی کوئی, تو بس اس کے بعد فیملیز تو یہی کہیں گی. خیر میری امی بھی وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی, وہ بھی اپنے بیچ بیچ میں دیسی ٹوٹکے ان کو بتا رہی تھی. ایک تو میں نے اس سے یہ پرمیشن لی کہ آئی ول ٹاک ٹو دا فیملی, میں بتاؤں گا بیکاز یس یو ہیو این ایشو, آپ کا بڑا ایڈوانس اسٹیج ہے یہ. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں, بٹ یو نو میرے خیال سے ٹائم گزر چکا تھا. دا نیکسٹ ڈے شی ٹوک ہر لائف, نیکسٹ ڈے, نیکسٹ مارننگ. اس طرح بہت سارے قصے ہیں. اب میں آتا ہوں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. کچھ تو یہ ہے نا, ہمارے کلچر میں خواتین کو ابھی بھی ایز اے لائک ٹول کنسیڈر کیا جاتا ہے. بس یہی کہ اس نے گھر بار سنبھالنا ہے نا, اس کے جو ایموشنز ہیں نا اس کو ابھی بھی اسی طرح سے انڈرسٹینڈ. بے شک ہم پڑھے لکھے ہو گئے ہیں, حمزہ والے خاص کر غزر والے, ہم ایجوکیشن تو ہماری اچھی خاصی ہوئی ہے, لیکن اگر ایجوکیشن میں کوئی ایکسل کر گیا ہے نا تو وہ ہماری خواتین ہیں, وہ ینگ گرلز ہیں. لیکن لڑکوں نے اس طرح کی وہ ایجوکیشن میں وہ اچیومنٹس ان کی چونکہ نہیں ہے. دے آر انگیجڈ ود آل لائک, اور جاب کو وہ کرنے میں وہ آر محسوس بھی نہیں کریں, اس لیے کہ 15-20 لڑکے آس پاس وہی کام کر رہے ہیں تو دے آر کمفرٹیبل. لیکن وہ جو لڑکی اتنا پڑھ لکھ کے اور وین شی اینڈڈ اپ میرینگ سمبڈی, اس کے مقابلے میں ایجوکیشن میں اتنا اچھا نہ ہو یا ارننگ وائز اس کی اکنامک اتنی اسٹیبلٹی نہ ہونا, تو ایک یہ فیکٹر. اب دوسرا آتے ہیں جو کہ بہت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے, وہ کمپیریزنس. ہمارے جو نا کلچر میں وہ کمپیریزن کا وہ کلچر ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے. وہ کہتے تھے نا کہ وہ فلاں کے بچے کو دیکھو, فلاں کی بیٹی کو دیکھو, وہ کہاں تک پہنچ گئی, اور خود کو دیکھا, اور تم خود کو دیکھو. اچھا ایک تو یہ ہے. تیسرا جو میں نے شروع میں آپ کو ایک بات بتائی تھی جب آپ نے کہا کلائمیٹ امپیکٹس, تو وہ جو مائگریشن ہے ہمارے علاقوں سے, تو ظاہر بات ہے سب نکل رہے ہیں نا, جس کے پاس ہے وہ بھی نکل رہا ہے, جس کے پاس نہیں ہے اس کی بھی اولاد ہے نا. تو جس کے پاس نہیں ہے جب اس کی اولاد نکلتی ہے نا تو ان کو بہت زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں اکنامکلی. اور پھر جب ان اکنامکل چیلنجز میں جب وہ اس لیول کی خصوصاً خواتین وہ اچیو نہیں کر پاتی ہے نا, یا وہ ریزلٹس نہیں دے پاتی ہے, اس کا پھر پریشر ہوتا ہے اس کے اوپر ڈائریکٹ. ایک یہ فیکٹر ہے. جو آخری فیکٹر جو میرے سمجھ میں وہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھایا لکھایا, دنیا کو ایکسپوجر بھی ان کو مل گئی, لیکن when it comes to making choices about her future, اور اسپیشلی لائف پارٹنر کے حوالے سے, دیر وی پلے آر رول کہ نہیں فلاں جگہ آپ اپنی مرضی سے یہ نہیں. بہت سارے تو نہیں کہوں گا, کچھ ایشوز جو مینٹل ہیلتھ کے بعد جو سوسائڈل جو جس کے جس کا آؤٹ کم تھا, اس کا بیک گراؤنڈ اس طرح کا بھی ہے کہ ان کو وہ چوائس پہ اپنے اس چوائس کے مطابق ڈیسیجن لینے نہیں دیا. جب آپ نے اس کو ایجوکیٹ کیا ہے, جب آپ نے اس کو جاب کرنے کی بھی پرمیشن دی ہے, تو تھوڑا سا اس ایریا میں بھی آپ کو, اور ایک اور ایریا جو جس میں ہم ذرا پریشر میں بھی ہے, لیٹ می اوپنلی ٹاک اباؤٹ دس, ہمارے جو سسٹر کمیونٹیز یا ہمارے جو وہ ایریاز جہاں پر خواتین کی ایجوکیشن اس حوالے اس لیول کی نہیں ہے جو حمزہ یا غزر میں یا پر چترال میں ہے, وہاں پر ایک اور جو پریشر ہے نا سسٹر کمیونٹیز کی طرف سے کہ مطلب وہاں کی خواتین کو ذرا دیکھیں, وہ تو بالکل جو ہے نا آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہیں. اب وہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے, وہ ایکسپوجر ان کو ملا ہے نا, تو دے آر بیہیونگ دا وے دی گرلز ان بگ سٹیز آر بیہیونگ. امپاورڈ ہے, ایجوکیٹڈ ہے نا, امپلائڈ ہے, تو اس لیے ان کی بیہیویئر بھی ان خواتین کی طرح ہے جو بڑے شہروں میں, لیکن پھر ان اربن سٹیز میں
ان خواتین کے اوپر وہ پریشر نہیں ہے. کیوں؟ یہاں بڑی آبادیاں ہیں, وہاں پر بڑا چھوٹا سا علاقہ ہے, تو ایک خاتون ایک دم سے آپ پک کرتے ہو فنگر اس پہ نا ٹپس پہ, کہ کیونکہ یہاں کی تھی اس علاقے کی, تو یہ پریشر بھی ہے. ہم جنرلی بھی دیکھ رہے تھے تو مینٹل ہیلتھ اوور نائٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے بڑے زبردست قسم کے ریزنز بھی بتائے کہ کہاں سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے, کیسے سٹارٹ ہوتا ہے, کن فیکٹرز میں کون کون سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو اس کو ٹریگر کر سکتے ہیں, چیزیں کر سکتے ہیں. میں خود ایک چیز جو نوٹس کر رہا ہوں, شاید پرٹیکولرلی ماؤنٹینیس جو ہم لوگ ہیں, ہم خواتین کو وہ اسپیس, ایون مردوں کے پاس بھی وہ اسپیس نہیں ہے کہ ہم ایموشنلی اپنی چیزوں کو ایکسپریس کریں. میں اپنی ٹیم سے بھی جب ہم بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں, یہی بات کر رہے تھے کہ ہمارے ماں باپ, ہمارے رشتہ داروں کے جتنے بھی میں دیکھوں یا کپلز کو, بچوں کے سامنے وہ غصہ کریں گے, وہ پیار یا لو یا افیکشن اپنی بیوی کو, اپنی سسٹرز یا سبلنگس کو نہیں دکھائیں گے. پیار کو ہم نے پتہ نہیں چھپا کے کرنے کے لیے رکھا ہے, غصہ, بدماشی اور لڑائی جھگڑا ہم نے سب کے سامنے کرنے کے لیے رکھا ہے. تو سوسائٹی کا یہ والے امبیلنس بھی ذرا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یار کیوں لو اور افیکشن اور ایکسپریسو ہم کیوں نہیں ہیں. چونکہ سوسائڈل جب ہم بات کریں, مینٹل ہیلتھ کی بات کریں, تو اوور دی کورس ایک ٹائم فریم کے بعد یہ چیزیں ہوتی ہے, پائل اپ ہوتی ہیں, پھر ایک اسٹیج پہ جا کے یہ چیزیں ہوتی ہیں, رائٹ. تو اس اسٹیج کو ہم ڈفرینٹ کیتھارسس کے تھرو کیسے ہم اس کو سموتھ بنا سکتے ہیں کہ میں آپ کو کمفرٹیبل کروں کہ یار آپ اپنی بات مجھے بتائیں, آپ مجھے کمفرٹیبل کریں کہ میں اپنی بات آپ کو بتاؤں. اسی طرح بہن بھائی کو بتائے, بھائی بہن کو بتائے, میاں بیوی کو بتائے, ماں باپ سے شیئر کریں. تو گیپ بھی تو ہے نا ڈاکٹر صاحب, اس اینگل سے بھی آپ دیکھتے ہیں. ویسے آپ کہہ رہے ہو نا کہ کیسے چینج کریں نا ان اس سوشل نارمس کو, تو میں اب پرسنل اپنے مثال بتاتا ہوں کہ لائک میرے گھر میں امی, بھائی, بہن جب بھی آتے ہیں ادھر اسلام آباد میں, مسز کو میں اکثر کہتا ہوں کہ یار دیکھو بات سنو, امی لوگوں کے سامنے اور یا فیملی کے کسی ممبر کے سامنے خبردار جو تم نے غلطی سے بھی مجھے یہ کہا کہ یا کہ برتن پیچھے مجھے جو ہے نا آپ پورا گھر صفائی کروا دو اکیلے میں کر لوں گا. یہ ہے فیکٹ کہ ہم جو مرد ہیں نا, ہم ابھی بھی خواتین کو وہ جو ان کا جو اسپیس ہے نا وہ ہم نہیں دے پا رہے ہیں. تو ان میں میرا بھی ہاتھ ہے. تو آپ مجھ سے اگر یہ مشورہ لوگے تو اٹ ول بی ویری ہارڈ فار می. میں آپ کو ایک اپنا بتا رہا ہوں, تو باقی کے تو چھوڑیں. سملرلی بچوں کے ساتھ برتاؤ میں ابھی بھی میرا وہی ٹریڈیشنل اپروچ ہے بچوں کے ساتھ, وہی کبھی کبھار ان کے اوپر شاؤٹ کرنا, ڈانٹنا ان کو. میں بھی چاہتا ہوں کہ یار یہ چینج ہونے چاہیے. آئی شوڈ بی دا ون جو کہ میں اپنی امی کو یہ بتا سکوں کہ نہیں اماں کہ جب اس گھر کو جب آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی کا یا جو آپ داماد ہے وہ اس طرح سے جا کے کچن میں کام کرے, تو مجھے کیوں نہیں کرنا چاہیے, ہے نا. یہ تھوڑا سا, چونکہ یہ صرف نارمز سے کہیں زیادہ بڑے بائسز ہیں اس میں. یہ ہمیں خود انیشیٹو اپنے ذات سے لے کے ہمیں خود ان نارمز کو چیلنج کرنا پڑے گا نا, اسپیس دینا پڑے گا, ان کو وہ رسپیکٹ دینا پڑے گا. اور سب سے اہم بات جو خواتین کی وہ جو مینٹل ہیلتھ جو ایک بیسیکلی ایشو جو کہ بیسیکلی ایمرج ہو رہا ہے جینڈر بیسڈ وائلنس پہ, یعنی وائلنس ان اینی فارم, ناٹ نیسسریلی ایک سیکچوئل وائلنس نا, مار پیٹ, انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس, وہ جو مارکیٹ میں اس کے ساتھ زیادتی, اگر وہ کہیں شاپنگ یا کچھ کرنے کے لیے جائے تو وہاں پر دکاندار کی بدتمیزی, یا خدا نخواستہ میں چونکہ ڈیزاسٹرز کو زیادہ ڈیل کرتا ہوں نا, مینیج کرتا ہوں, تو وہ ایکسپیرینسز بتاتا ہوں کہ اگر کہیں فوڈ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہو اور خاتون اگر جا کے قطار میں کھڑی ہو جائے تو اس کو گالم گلوچ, اس کو نظر انداز کرنا, اس کو ٹائملی رسپیکٹ کے ساتھ وہ فوڈ ڈیلیور نہ ہونا, یہ سارا وائلنس ہی ہے نا. آفیسز میں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے, یہ سارا وائلنس ہے. ہمیں ہر اسٹیج پہ گھر سے اسٹارٹ کر کے, انڈیویجول سے اسٹارٹ کر کے, کمیونٹی, سسٹم, انسٹیٹیوشن, ان سب میں ہمیں وہ میکینزمز اسٹیبلش کرنے ہوں گے کہ جس سے یہ سارا پریونٹ ہو, ان کے رسک کم ہو, اور جو آپ کے لاز ہیں وہ لاز بھی ٹھیک ہے, آپ جی بی بی کے آپ نے نا لاز بھی بنا رہے ہوں, وہ پراپرلی امپلیمنٹ ہوں. اور وہ جب آپ لاز بنا رہے ہو نا, وہ اسی
جو سیگمنٹ ہے پاپولیشن کی جو ولنریبل انہی کی رائے سے بنے, ان کی اوپینین سے بنے, تب جا کے کچھ شاید ویل بی ایبل ٹو مینیج. مینٹل ہیلتھ پہ ویسے میں جو پہلے والی بات کرتا کہ ہم ایک دوسرے کو اسپیس نہیں دیتے, یا افیکشن والی لو والی بات تو میں نے آپ کو کی, اور پائل اپ ہونے تک ہم ویٹ کرتے ہیں کہ یار اس کا کوئی ڈیزاسٹرس رزلٹ نہیں آتا تو اب یہ چاہے وہ میری بہن کیوں نہ ہو, میری بیوی ہو, یا میری ماں باپ ہوں, یا میرے رشتہ دار ہوں. تو میں ایک چیز یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ کمیونل اسپیسز ہوتے تھے پہلے, لوگ جا کے نا وہ عبادت گاہیں ہوں یا بیٹھکس ہوں, ڈیفرینٹ جگہ پہ جا کے لوگ اپنی سٹوریز وہاں شیئر کرتے تھے, اپنے گریف کو, اپنے پین کو کسی نہ کسی فارم میں نا ان کے کیتھارسس ہو جاتے تھے. اب چونکہ ٹیک بھی آ گیا اور ریپڈ چینج بھی آ گیا, اور وہ جو گیپ یا ایک بونڈ تھا آپ کا اپنے لوڈ ون کے ساتھ, وہ بونڈ اب نہیں رہا. تو جب وہ بونڈ بھی نہیں رہا, وہ کمیونل اسپیسز بھی نہیں رہے, آپ موبائل کے اندر گھسے ہیں, پیرنٹس آپ بات نہیں کرتے ہیں, اس طرح کے دوست آپ کے ریئل لائف میں جو آپ کو سنتے تھے, جن سے آپ وہ نہیں کر سکتے, تو بہت بڑا گیپ تو آ گیا. تو اسپیسز کا بھی کوئی ہے. ویسے میں چونکہ ٹریڈیشنل اس اینگل میں دیکھوں تو بہت اچھا یہ تھا کہ ہم جیسے ریلیجیس ایکٹیویٹیز میں یا کلچرل کسی ایکٹیویٹی میں یا ایسی کسی گیدرنگ میں جاتے تھے تو آپ کے لیے انڈائریکٹلی بھی کیتھارسس ہو جاتی ہے. وہ خواتین کے لیے وہیں ایکول اسپیسز تھے کہ وہ جا کے کیتھارسس کرتے تھے. تو اب چونکہ یہ کٹ ہو گئے ہیں تو ایک عجیب سچویشن میں آ کے ٹیک بھی آ گیا, چینج بھی آ گیا, گیپس بھی آ گئے, تو مشکل میں نہیں پھنسے. اس میں مجھے ایک قصہ یاد آیا, وہ جو ہمارے جو ڈیولپمنٹ کے جو آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں نا, وہ ہوا کیا کہ اسی پاکستان میں کہیں پر خواتین رورل ایریاز میں اکثر وہ جو واٹر کلیکٹ کرنے کے لیے نا کافی دور ان کو پیدل چلنا ہوتا ہے, رائٹ, جا کے وہ ایک مٹکا سر پہ رکھ کے, ٹھیک ہے, اس میں ان کی جو فزیکل کافی وہ مشقت کا کام ہے نا, کافی لیبر انٹینسو کام ہے کہ پانی جا کے کلیکٹ کرنا. اب اس میں ہوا کیا کہ ہم جیسے کچھ جو ڈیولپمنٹ مائنڈ کے لوگ جا کے کہ نہیں یار, ان کے لیے ضروری ہے کہ پانی ان کے گھر تک لے کے آنا چاہیے. اور وہ کیسے, وہ انہوں نے ڈیپ ویلز وغیرہ کچھ وہ جو ہینڈ پمپس نہیں ہوتے ہیں وہ بنائے یارڈ میں ہی, سین میں ہی نا. یہ کرتے ہوئے نا ہم کچھ چیزوں کو مس کر جاتے ہیں کہ وہ خواتین جب وہ دور ایک چشمے پہ جب پانی اکٹھے کرنے جاتی تھی نا, وہ ایک کیتھارسس پوائنٹ تھا ان کا. وہ اور خواتین کے ساتھ مل کے وہ اندر کا جو فرسٹریشن نہیں وہ شیئر کرتے ہوتے ہیں, وہ شیئرنگ سے ہی ان کو ایک ریلیف ملتا ہے. وہ جو جس پین سے وہ گزر رہی ہوتی ہیں, جو مینٹل ہیلتھ, تو میں جو پرابلم جو پریشانی جو ہے نا وہ وہاں پر ایک دم سے وہ گپ شپ میں وہ تقریباً ریلیکس ہو جاتے ہیں, رائٹ. بالکل اسی طرح سے آپ کے جو سوشل جو یا کمیونل گیدرنگس کے بھی ہیں. اس لیے میں اکثر میں کہتا ہوں کہ یار جس بندے کو, جس شخص کو کہیں پر ریلیجس کسی پلیٹ فارم پہ جا کے اس کو اگر وہ ریلیف ملتا ہے نا, اس کو آپ انکریج کریں, اپریشیٹ کریں, اس کو کرٹیسائز نہ کریں. وہ اس کی جو ہے نا وہ وہی جو عبادت ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ ریزیلینس پرووائڈ کرتا ہے. یا کوئی بندہ اگر اس نے کوئی اور وہاں کلائمبنگ کرنا ہے, اس نے ایکسپیڈیشنز ہائکنگ ٹریکنگ کرنا ہے, تو اس کو وہاں پر وہ ریلیف ہے. یا اس طرح سے کہیں پہ بھی جس طرح آپ نے کہا نا کہ ٹیک نے ہمیں بالکل ایک دوسرے سے ڈس انگیج کر کے رکھ دیا ہے نا, وہ سوشل انٹریکشن نہیں رہا. وی شوڈ پروموٹ دوز تھنگس. مثلا گلگت میں یہ بہت ہمارے نظام میں ابھی ریسنٹلی جس طریقے سے وہ ٹگ آف وار کے ایونٹس ہوئے, آئی وش کہ اس میں خواتین کی بھی اتنی ہی پارٹیسپیشن ہوتی. ابھی بھی مرد تو بڑے اچھے انداز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. لاسٹ ٹائم کچھ ونٹر گیمز میں خواتین کو بہت اچھا لائک ان کو انکریج کیا گیا, وہ انہوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا, اینڈ دیٹ از گڈ فار دیم. اس سے کیا ہوگا, یہ جو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں نا وہ کچھ حد تک آپ کے ایڈریس ہو جائیں گے, ہے نا. دس از ون آف دی میکینزم جو کمیونٹی لیول پہ ریزیلینس بلڈنگ کا یہ ایک بڑا رول ہے. میرے خیال سے ہمیں بھی اسپیس دینی چاہیے. ایک تو ٹیک اوے میرے خیال سے اس پروگرام کا یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو بھی اس کو سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے, اپنے چاہے اس کی ماں ہو, بہن ہو, ایز اے سیٹ جو بھی آپ کے سبلنگس ہیں, فیملی ممبرز ہیں, دوست ہیں, سب کو اتنی اسپیس دے کہ آپ اس کو کھل کے سنیں. کیونکہ ہر بندہ ایکسپریس نہیں کرتا. جب ایکسپریس نہیں کرتا تو پائل اپ ہو کے چیزیں ایک سٹیج پہ جاتی ہیں, تو اس کے بعد پھر مینٹل ہیلتھ پہ نہیں رہتا, پھر سوئسائڈل کی طرف وہ چلے جاتے ہیں. انفارچونیٹلی جو ٹرینڈ کی میں جو بات کرتا کہ کیسے بڑھ رہا ہے, کیسے چیز آگے ہو رہی ہے, تو اس کو کوپ اپ کرنے کا ایک میکینزم یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سنیں, سمجھیں, اور ان کو ذرا ان کے ایموشنل جو بھی چیزیں اندر ایک پائل اپ ہو کے ایک اسٹیج پہ آ گئے تو اس کو ذرا بلاسٹ ہونے سے پہلے اس کو کول ڈاؤن کر کے ہم سموتھلی بڑھیں. سیکنڈلی مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ
سائیکیٹرسٹ پہ جو ہے نا لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پاگل خانہ ہے, پاگل ہے, اس کے پاس جو ہے نا یہ دیوانہ ہو گیا ہے یا ہو گئی ہے, تو اس کو ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے. جبکہ دنیا کے اندر ہم ٹرینڈز دیکھیں تو ایک نارمل ایک پروسیجر ہے. آپ اگر آپ کے اندر ظاہر ہے جیسے آپ کے پیٹ میں درد ہے تو آپ نے کوئی میڈیسن کھانی ہے نا, سر درد ہے سر درد کی میڈیسن کھانی ہے. اگر ایک چیز پائل اپ ہو کے سائیکالوجیکلی چیز آ رہی ہے تو اس کو ٹیبو سمجھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ ویسے لوگ کیوں اس کو ٹیبو سمجھتے ہیں؟ اور اس کو کیتھارسس یا ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کے سارٹ آؤٹ کرنا واقعی میں کوئی بری بات ہے یا کیا معاملہ ہے؟ اصل میں سب سے پہلے اگر آپ اس ٹائم میں جائیں نا جب لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ سائیکیٹرسٹ بھی ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں, تو اس زمانے میں یہ جو اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے تھے جو مثلا جس کو مینٹل ہیلتھ کی جو چیلنج ہوتے ہیں, مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے جو لوگ چیلنج ہوتے تھے تو ان کو ہم پیدائشی یا ان کو پاگل, بس یہ بندہ پاگل ہو گیا ہے نا, ان کے بارے میں بڑے اسٹگماس تھے نا بہت. جس گھر میں یہ بندہ ہے ان کے لیے ایک قسم کا شیم, کیوں معاشرہ ان کو وہ ایک شیمنگ فیکٹر معاشرے کی طرف سے جاتا تھا نا. تو اب گریجولی ابھی دنیا نے ریئلائز کر لیا اور ہمیں بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ کوئی جن بھوت یا کوئی اور اس طرح کا اس کا اثر نہیں ہے. یہ اگین ہیومن بینگس کا ہمارے انٹرنل اندر کی جو ہے نا, اور ایک دنیا جو کہ باہر کی فیکٹرز کی وجہ سے, کلچرل فیکٹرز کی وجہ سے, اکنامیکل چیلنجز کی وجہ سے اور سوشل فیکٹرز ہیں ان کی وجہ سے I can't cope up with the challenges that I'm facing, right? اور پھر مینٹل ہیلتھ میں صرف یہ نہیں ہے, اور آپ کی اور ٹراماز ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں ہے نا, پوسٹ ٹرامیٹک جو ڈس آرڈرز ہیں انکلوڈنگ. تو ایسے میں اب لوگوں کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ یار دیر از اے ڈاکٹر آؤٹ دیئر. ایک ہے سائیکالوجسٹ ہے اور ایک سائیکیٹرسٹ ہے. سائیکالوجسٹ ایک ارلی اسٹیج پہ بہت پہلے ایڈوانس ہونے سے پہلے ان فیکٹرز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کچھ بیہیویئرل چینجز کے حوالے سے آپ کو, بیہیویئرس کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے اور کاؤنسلنگ کر سکتا ہے. اینڈ یو مسٹ اپروچ یہ میرا میسیج ہے تمام جتنے بھی ینگسٹرز ہیں نا, لڑکے لڑکیاں, کہ جب ان کو لگے یار دیر از سم تھنگ آؤٹ بودرنگ می, اور انیشیلی یہی ہوتا ہے کہ آپ زیادہ پریشانی سے اسٹارٹ ہوتا ہے انیشیلی, اور وہ اسٹیج ہوتا ہے جو کہ اسٹریس آپ کو مل رہا ہوتا ہے, اسٹریس, پھر وہ انزائٹی, پھر آگے ڈپریشن. جب آپ ڈپریشن پہ پہنچ جاتے ہو تو پھر ذرا سائیکالوجسٹ کے ہاتھ سے وہ چیز نکل کے سائیکیٹرسٹ کی طرف جا چکا ہوتا ہے نا. تو میری جو نا ینگسٹرس ہیں ان سے یہی میری ایڈوائس ہے کہ وین دی فیل کہ بھائی کچھ چیز ان کو پریشان کر رہا ہے نا, تو دے شوڈ ڈسکس اٹ. جس کے ساتھ بھی وہ کمفرٹیبل ہے نا ان کے ساتھ ڈسکس کریں, بات کریں. اور ارلیئر میں آپ کو ایک بات بتا رہا تھا کہ یار یہ جو چیلنجز ہیں نا دنیا کے وہ ہیں ہر وقت, اس کو تو آپ روک نہیں سکتے ہو جو آپ سے آؤٹ سائڈ کی دنیا کے ہیں. اور اس کے بارے میں ان لوگوں کو یا سسٹم کو, انسٹیٹیوشن کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے, شاید وہ اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ وہ جس کے کنٹرول میں ہے وہ کرے. ہاں میں یہ بتا سکتا ہوں ینگسٹرس کو کہ آپ خود کو ذرا سوچیں کہ بھائی جس پریشانی کو آپ فیس کر رہے ہیں نا اس کا کوئی حل ہے تو اس حل کی طرف آپ خود جائیں. ڈونٹ ویٹ فار ادر پیپل. حل نہیں ہے اگنور کرے, بس حل نہیں, آپ کو پتہ ہے اس میں آپ کیوں پریشان ہوتے ہو, آپ کو پتہ, آپ نے یہ تو کم از کم اسیس کر لیا نا کہ جس چیز کے پیچھے آپ پڑ گئے اس کا کوئی حل نہیں ہے, یا حل ہے یا نہیں ہے نا. جب نہیں ہے تو بھی خود کو پریشان نہ کرے, بس اس حل نہیں ہے کہہ کر اس کے ساتھ یو لرن ٹو لیو ود دیٹ. یہ میرا ایڈوائس ہے, یو لرن ٹو لیو ود دیٹ. یو ان فیکٹ بلڈ یور اون ریزیلینس ایز این انڈیویژول. مثلاً میں آپ کو ایک مثال یہاں پر میں دے دیتا ہوں, یعنی ینگسٹرز ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے اکثر ان کی پریشانیوں کا کہ ماسٹرز کر لیا, ایم فل بھی کر لیا, اب جاب نہیں مل رہی ہے, اور آپ کی نیڈ بھی ہے جاب, سوسائٹی کا پریشر ہے, گھر کا پریشر ہے اور نیڈ بھی ہے. اب اس میں دیکھیں اگر یہ سوسائٹی کا پریشر ہے تو آپ تو اس کو اگنور کریں نا. اگر آپ کی نیڈ نہیں ہے, اگر آپ کی سروائیول اس سے لنکڈ نہیں ہے اس جاب سے, ہے نا, یو آر ڈوئنگ اٹ جسٹ بیکاز آف سوسائٹل پریشر, اگنور اٹ. دیٹ ول ناٹ
going to help you. وہ پریشر رہے گا بھائی. وہ اگر آپ نے جاب آپ کو مل بھی گئی, پھر سوسائٹی کا دوسرا پریشر آئے گا کہ بھائی آپ کی ارننگ اتنی کم کیوں ہے, تو کیا پھر اس کے پیچھے بھاگو گے؟ سو فرسٹ آف آل اگر وہ آپ کے سروائیول سے لنک نہیں ہے تو اس کو لرن ٹو اگنور دیٹ. یہ میرا مشورہ ہے نا. اب ہاں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سروائیول ہے تو آپ نے ایم فل بھی کیا ہوگا نا, گو فار این آڈ جاب, ہے نا, کر لو. اگر آپ کو ہاں پوری دنیا میں اگر آپ نے پی ایچ ڈی بھی کیا ہو, اگر آپ کو باہر کہیں پر ٹھیلا لگانا پڑ رہا ہے, گو اینڈ ڈو اٹ. اس دوران پھر یہ آپ یہ ذہن میں نہ لاؤ کہ دیکھو لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی پی ایچ ڈی کر کے آ کے اس نے ٹھیلا لگایا ہے. تھینکس ٹو سم آف دی پیپل نارتھ میں, انہوں نے یہ نارمس کو بڑا چیلنج کر لیا, they did really well. Learn to live like that. یہ میرا وہ ہے کہ میں اکثر لوگوں کو جب بھی میری اس طرح کے لوگ اپنے جب کچھ اپنے پریشانیوں کو جب میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ایون جاب میں بھی, میرے اپنے جاب میں بھی جب لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے جاب میں پریشر ہے, ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا, ہمیں جو ہے نا میری سیلری کم ہے, تو میں ان کو یہی کہتا ہوں, فائنڈ یور وے اینڈ فرسٹ فائنڈ یور اون وے. اپنے لیے خود راستہ نکالو بھائی, nobody will do that for you. And if you are unable to find it, then learn to live with it. اگر اس کے باوجود بھی if you even unable to learn to live with it, go home. وجہ کیونکہ یہ جو انوائرمنٹ ہے جس میں you can't find your way, you can't learn to live with it, تو وہ کیا کرے, مینٹلی آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے. بجائے کہ آپ یہ ایٹ دا کاسٹ آف یور ہیلتھ ہو, اور اسپیشلی مینٹل ہیلتھ ہو, گو اینڈ اسٹے ایٹ ہوم ایٹ لیسٹ. کم از کم یہ نا پریشر تو دیر آر ویز, بٹ ہمیں بین این انڈیویژول مجھے ڈیسائڈ کرنا ہوگا کہ میں نے کیسے اپنے جو چیلنجز ہیں نا, کیونکہ دیکھو زندگی جب آپ سوسائٹی کیا چیز ہے, جب آپ ہینڈز اپ کرتے ہو ٹو آل دا چیلنجز آف دا ورلڈ, جب آپ کے پاس اور دروازے بند ہوتے ہیں اور آپ دروازے کھول بھی نہیں کر پاتے ہو نا, تو آپ جا کے اپنی جان وہ لے لیتے ہو. دیٹ از وہ ایکسٹریم قسم کی بزدلی ہے. یو آر اے کورڈ, ہے نا, اٹس ناٹ فرام گاڈ, یو آر ٹیکنگ یور اون لائف, یو آر اے کورڈ. سو یو لرن ٹو لیو ود دیٹ. سیکنڈلی میرے خیال سے لائف از اے ون سائڈیڈ سمپل جرنی. ہم نے آئی ڈونٹ نو وائی بٹ وی ہیو میک اٹ ویری کمپلیکیٹڈ نا. تو ہمیں یہ بھی سیکھنے کی نہیں کہ لائف کو ایز کیسے بنانا ہے. انڈیو ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں, چیزوں کے کمپیریزن نہ رکھیں, کیونکہ یہ آپ کی پرسنل جرنی ہے. آپ اور میری دو الگ الگ جرنیز ہے. اسی طرح ہر بندے کی جرنی. اب دیکھیں پلیٹ ارتھ پہ 9 بلین لوگ ہیں, اب 9 ارب لوگوں کی ہر ایک کی تو اپنی اپنی جرنی ہے. میں اگر باقی 8 ارب 99 کروڑ فلاں سے کمپیئر کروں تو کوئی سینس نہیں بنتا, رائٹ. تو میرے خیال سے تھوڑا سا ریئلسٹک ہو کے کام ہو کے, رادر دین لائک فلپنگ ان فلمی ورلڈ, میرے خیال سے بڑا سٹل طریقے سے ہمیں خود کو سمجھ کے اپنی ایک لائف کو انجوائے بھی کرتے ہوئے اور پیسفل طریقے سے ریئلسٹک ہو کے, امیجنری ایک دنیا سے آئیڈل کمپیئر یا ٹیک کی وجہ سے ABC کی وجہ سے نہیں, بڑا اسموتھ گزارنا چاہیے. اور پرابلمس میرے خیال سے ہیومن نیچر اور ہیومن ایلیمنٹ کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوں گی, ہم نے کوپ اپ کرنا ہے, اس کو ہم نے بیٹھ کے سولو کرنا ہے, نہ کہ اس کو اوورٹیک کر کے لے جا کے اس کو ایک ڈیزاسٹرس کوئی ہم چیز کریں. رائٹ. شیئر اس پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈرس میں آپ کو نا ایک سروے فائنڈنگس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. دس از این آئی اوپنر فار آل آف اس. جب افغان وار اور عراق وار کے بعد وہ جو ٹروپس واپس اپنے کنٹریز چلے گئے نا, یو مسٹ ہیو ہرڈ دس اسٹوری. جب وہ واپس چلے گئے تو اس میں نا 2 طرح کے لوگ تھے جن کی اوریجن میں ان کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. اچھا, جب وہ واپس چلے گئے تو ان میں سے کچھ پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈرز کی وجہ سے they were on the roads, they were begging, they were like doing drugs and all that. Exactly, drug addicts وغیرہ بن گئے. That was a post-traumatic disorder for those people. But there were people اسی cohort میں who excelled in their career, جو آگے جنرل اور لیڈ پوزیشن پہ چلے گئے. So جو آپ نے ابھی بات کی نا ایکسپیکٹیشنس کی, these were those people who had no expectation from their lives. یہ اسٹریٹ چلڈرن تھے یار, وہ اس طرح کے ممی ڈیڈی بچے نہیں تھے کہ جن کو نا ہر چیز بڑے نا آرام سے وٹ ایور دے وانٹڈ ان کو مل گیا. لائف کو نا آپ شروع سے ہی خود بھی اور اپنے بچوں کو نا تھوڑا سا چیلنجنگ انوائرمنٹ میں رکھ لو. ان کو ہر وقت چیلنج فائٹ کرنے کے لیے لائف کو نا, اور لائف کے جو مشکل فیزز ہیں نا
سے گزرنے کے نا ان کو خود ایکسپیرینس کر لینے دو بچپن سے نا, تاکہ وہ ایکسل کر سکے اپنے لائف میں. یہ جو ایک ہماری ایک سسٹر جو باہر ڈیورنگ ڈسکشن جو میں نے آپ کو بتایا نا, ہی واز اے بٹ ورڈ اباؤٹ وائی دیز فیملیز, گھروں میں یہ ہمارے ماں باپ آپس میں جھگڑتے ہیں اور دے آر بیکاز آف دیٹ ان کے بچے سفر ہو جاتے ہیں. تو لائک بالکل ایسا ہی ہے, اور میں بالکل اس کی بات کو نا میں نے فیل کیا کہ یار یہ تو نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب وہ جو ہماری وہ جو بہن ہے نا, اگر وہ چاہے تو شی از ناؤ دا اسٹرانگیسٹ پرسن بیکاز شی ہیز سین فائٹس ایٹ ہوم, ہے نا, باہر نکل کے اس کو پتہ ہے کہ ایزیلی یار یہ تو گھر پہ تو باہر بھی ہو جاتا ہے, یہ تو ہے نا, باہر تو آپ کسی کو نہیں روک سکو گے نا شاؤٹ کرنے پہ. تو اگر آپ اس کو بھی جب ریزیلینس یہی ہے نا کہ آپ اس کو بھی ایکسیپٹ کر کے خود کو اپنا آپ کو ٹرین کرو اکارڈنگلی, اس سے نا اپسیٹ مت ہوا کریں, اینڈ لیٹ ناٹ میک دوز ایونٹس آر انسیڈنٹس اپسیٹ یو. اور ایموشنلی بھی میرے خیال سے ہم نے خود کو انٹیلیجنٹ بنانے کی نیڈ ہے. ہم ایک چونکہ سی ڈی کا ہمارا ایک پوڈ کاسٹ سیریز چل رہا تھا, تو اس میں ہماری ہوسٹ خدجہ آگے گیسٹ پہ کے ساتھ وہ بڑی زبردست بات کری تھی, تو ان کا بھی ایک مجھے چیز بہت اچھی لگی. حالانکہ میں پیرنٹ بھی نہیں ہوں اس طرح کہ ہم بیٹھ کے ہمارے کوئی بچے ہوں تو میں دیکھ سکوں کہ یہ ہوا ہے. تو بچوں کو کھیل کیوں ضروری ہے نا, کو ایکٹیویٹیز کے اندر وہ بات کر رہے تھے کہ آپ جب بچے کو کھیل کے لیے آپ اس کو فری چھوڑتے ہیں نا, وہ جا کے ٹیم بنانا سیکھتا ہے. جب ٹیم بنانا سیکھتا ہے تو ٹیم ورک وہ سیکھتا ہے, لیڈرشپ کوالٹی سیکھتا ہے. ہار جاتا ہے نا تو اس کے اندر پتہ ہوتا ہے کہ اگر لائف کے اندر ایک چیز آپ سے چلی بھی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو بیئر کیسے کرنا ہے, تو وہ ایموشنلی ساؤنڈ بن جاتا ہے. پھر دوسروں کے مسئلے بھی سنتے ہوئے ہر ایک کے اپنی اسٹرینتھ کو کیپٹلائز کرتے ہیں, کہاں آپ نے کھلانا ہے, کہاں لانا ہے, کیسے خیال رکھنا ہے, اچھی ایک بیلنسڈ ایک گیم کیسے کھیلنی ہے, وہ آپ سیکھتے ہیں. اب اسی کو اگر آپ اپنے لائف میں امپلیمنٹ کریں, آپ اگر ایموشنلی بھی انٹلیکچوئل ہیں, ایموشنل اپ ساؤنڈ ہے, باقی چیز آپ کے ساتھ ہے, تو میرے خیال سے بڑی بیلنسڈ اور اسموتھ قسم کی آپ کی لائف چل سکتی ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں میرے خیال سے ہمیں بڑے لیسن سیکھنے کی ضرورت ہے. اور لائف کو بڑا سمپل, جو میں پہلے کہتا اس کو بھی گزار کے, سمپل سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ملنگ بن جائیں اور چلیں, نہیں. جو اویلیبل ریسورسز ہیں, محنت آپ کی بالکل ہونی چاہیے, لیکن اویلیبل ریسورسز کے اندر ریئلسٹک بن کے ذرا خود کو سٹیسفائی کرتے ہوئے, میں انر پیس کی بھی بات کروں, تو پھر گریجولی آگے بڑھنا چاہیے میرے خیال سے, رائٹ. ایک تو پھر ایموشنل انٹیلیجنس والا ورڈ بہت آخر میں آ گیا, جو کہ ہم بات کرنا بھی چاہتے, لیکن مینٹل ہیلتھ کی بات کریں, کلائمیٹ کی بات کریں, اس کے اندر جی بی وی سے لے کر آئی ڈونٹ نو, چونکہ آپ کے ساتھ ہم بھی لمبی نشستیں ہوتی ہیں, تو میں چاہوں گا کہ ایک اور نشست میں آ کے باقی جو باتیں آج بچی ہیں, جو کوشش کی کہ ہم وہ باتیں ساری لے آئیں, لیکن جو بچی اس پہ ایک الگ ہم پوڈ کاسٹ کر گئے. ضرور کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا پوڈ کاسٹ میں آنے کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ مجھے, بہت Thank you. شکریہ, آنر, تھینک یو.